बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आज का हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा खुसूसी प्रोग्राम है। शख्सियत तो हमारे साथ पंजाब से हैं, लेकिन उनकी नज़र पाकिस्तान की कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी जो सियासत है उसके ऊपर भी है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पे उनसे बात करनी है। मसलन एक जो मौलाना का मार्च, आज़ादी मार्च प्लस है, धरना होगा नहीं होगा, रोका जाएगा नहीं रोका जाएगा, और इसका जो मेन गढ़ होगा वो पंजाब होगा। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि हम गुफ्तगू करें गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वक्त साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन पंजाब अब फिर दोबारा से अहम हो गया है, बल्कि मार्च भी आपने रोकना है या क्या करना है, कुछ बताएं सर। आज़ादी मार्च से आप भी डरे हुए या नहीं? देखिए जी, एहतजाज जो है वो जमहूरी दौर में हर एक का हक है और सारी दुनिया में है। लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ये समझते हैं कि ये एहतजाज और धरने का वक़्त नहीं है। और इसमें जो अपोजिशन पार्टियां हैं, बुग़्ज़े माविया में तो सब इकट्ठे हैं और होते हैं। सारी दुनिया की पॉलिटिक्स में है कि अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ नीचे गिराने के लिए, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए इकट्ठी होती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि अपोजिशन पार्टियों के अंदर भी स्प्लिट है इस इशू, और आपको मीडिया पे नजर आती है कि पार्टियों के अंदर भी कोई एक नहीं है कि हम सब भी एक हो गए, हम धरना करने जा रहे हैं। वहाँ भी लोग समझते हैं कि अब कश्मीर का इशू है, वक़्त गलत है, वहाँ हमारे कश्मीरी भाई जो हैं उन पे जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग अरेस्ट हैं, डिटेन हैं। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि जो ग्रुप्स कश्मीर में प्रो इंडियन ग्रुप तस्वर किए जाते थे, वो भी अब उनका हुकूमत का नरेंद्र मोदी के फैसलों से इत्तफाक नहीं कर रहे। जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया है उसमें भारत के अंदर भी मुखालफत आ रही है। और ये मुखालफत ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ से आ रही है, ये मुखालफत पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी आ रही है, ये हिंदुओं की तरफ से भी आ रही है, सिखों की तरफ से भी आ रही है, दूसरी जो कम्युनिटीज इंडिया में रहती हैं वहाँ से भी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहला मौका है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी भी ये समझ रही है कि वहाँ पर जो जुल्म है, जो सीज है उन लोगों की हुई नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में पूरी कौम को अपना फोकस जो है इंडिया को बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने एक्सपोज करने पे खर्च करना चाहिए। और आप अंदाज़ा करें कि जब बैनुल-अक़वामी बरादरी को हेडलाइंस जो हैं यहाँ से जाएंगी कि वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर मार्च हो रहा है, वहाँ पर धरना हो रहा है, तो कश्मीर से लोगों की तवज्जो जो है हटेगी। तो हम तो सिर्फ बिगर काज के लिए ये कहते हैं। हालांकि आपको मालूम है कि मैं पिछली दफा भी गवर्नर था जब एहतजाज हुआ था और इस दफा भी गवर्नर हूं, और मैंने पिछली दफा आर्ग्यू किया था कि इनको तहरीके इंसाफ को और पाकिस्तान अवामी तहरीक को प्रोटेस्ट का हक है, हमें लाहौर से इन्हें निकलने देना चाहिए, इनको प्रोटेस्ट की आज़ादी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये फ़र्क है उस वक़्त में और इसमें कि वक़्त जो है इस वक़्त कश्मीरियों के साथ अज़हार यकजहती का वक़्त। सर अब अपोजिशन ये कहती है कि अगर आप ये नुक्ता उठाएं कि कश्मीर को ज़रूरत है, तो आप खुद कश्मीर पे इतना फोकस नहीं कर रहे, और आपने सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती जो है उसके अंदर कोशिशें करना शुरू कर दी हैं, यानी खुद ही डाइवर्ट कर दिया इस पूरे मामले को। और दूसरी बात ये कि हमने एक करारदाद पेश करनी थी, UN ह्यूमन राइट्स जो उनकी कमेटी है उसके अंदर, वो हम करने में नाकाम हुए हैं। तो अगर रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान उसमें नाकाम हुई है तो अपोजिशन कैसे जिम्मेदार? देखिए मैं अर्ज करूं, जहां तक तो ईरान हमारा बरादर मुल्क है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ हर मुश्किल वक़्त में खड़ा होता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, अब भी हमें ज़रूरत पड़ी है फाइनेंशियल, जब हमने एटमी धमाका किया था तो उस वक़्त भी एक मुल्क हमारे काम आया था, वो सऊदी अरेबिया था। तो अब भी उन्होंने $3 बिलियन की एक मदद की है, फिर $3 बिलियन से ज़्यादा का तेल जो है वो डेफर पेमेंट पे हमें जो है वो दे रहे हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں برادر ممالک کے درمیان کشیدگی جو ہے اس سے پاکستان پہ بھی اثرات پڑیں گے. دنیا میں جب ٹرمائل آئے گا تو پاکستان پہ اثر پڑے گا. ہماری معیشت تو بہت مشکل اور چیلنجنگ حالات میں ہے، اور اس سے اگر لڑائی شروع ہوگی تو وہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، انسٹیبلٹی آئے گی اور غربت میں اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے خطے اور مسلم امہ کے مفاد میں ہے کہ دو اسلامی ممالک جو ہیں وہ آپس میں ٹکراؤ کی پوزیشن نہ کریں. بدقسمتی سے مسلم امہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے، اور ان کو ایک پیج پہ لانا جو سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری جو ہے بنتی ہے. جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ایشو کو جتنے بھی مؤثر طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا، ہماری حکومت نے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی ہے. اور ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ اب بھی پرائم منسٹر صاحب ایران گئے ہیں اور سعودیہ گئے ہیں، تو انہوں نے کشمیر کا ایشو جو ہے دونوں حکومتوں کے ساتھ، دونوں حکومتوں کے لیڈر کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خارجہ یا جو کہ کام تھے کرنے کے وہ نہیں کیے، اور وہاں پہ قرارداد کا پیش نہ ہونا ایک کافی سیٹ بیک تھا پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی محنت ہو سکتی ہے کی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی باٹل میں جب انگیج ہونا چاہتے ہیں، جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سکسیس کے کتنے چانسز ہیں، تو اس حساب سے پھر آپ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بناتے ہیں. تو چونکہ میں ان ڈائلاگ میں، ان نیگوشیشنز میں کسی جگہ بھی شامل نہیں تھا، تو اس لیے میرے خیال میں اس کا بہتر جواب جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب دے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان مشکل حالات میں، جبکہ پاکستان معاشی چیلنجز سے بھی گزر رہا ہے، تو انہوں نے کشمیر کا موقف جو ہے مؤثر انداز سے پیش کیا. لیکن ایک بات میں آسما کہنا چاہتا ہوں، کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے، بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. ہمیں اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. انڈیا بھی ہمیں جو اسپریس آ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ہماری معیشت ویک ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ٹھیک نہیں ابھی بھی نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آج سے 3 مہینے پہلے مجھے انڈیا کے جو تھنک ٹینک ہیں ان سے ایک نشست ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب جو انڈیا کی اسٹریٹجی ہے وہ لڑائی کرنے کی نہیں ہے، جنگ کرنے کی نہیں ہے. انڈیا کی اسٹریٹجی سمجھتا ہے انڈیا کہ ہم پاکستان کو اب معاشی طور پہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کی معیشت پہ حملہ ہونا ہے. بالکل. تو یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ اکنامک وارفیئر کا دور ہے، وارفیئر کا دور ہے. اور اس وقت جو اگر ہم اکانومک سچویشن میں جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کا انٹرنیشنل سٹیچر اور ہوتا ہے. دیکھیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایمریٹس شروع کروانے والے ہم، پی آئی اے نے ٹریننگ کی. آج دیکھ لیں کہ ایمریٹس کہاں کھڑا ہے اور پی آئی اے کہاں کھڑا ہے. بالکل. لیکن گورنر صاحب جیسے آپ نے ٹائمنگ کی بات کی تھی، ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ دوبارہ واپس دھرنے پہ جاتی ہوں یا آزادی مارچ پلس پہ جاتی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ مولانا کی طرف سے سلیکٹ ہوئی ہے اس کی اپنی بڑی سگنیفیکنس ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیوں سگنیفیکنس ہے اس ٹائمنگ کی؟ بڑا مشکل سوال کر دیا. دیکھیں جی، سگنیفیکنس اس کی میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں، یہ تو مولانا صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کون ان کی ریموٹ چلا رہا ہے، یا ان کا اپنا انیشیٹو ہے، یا اس کو کوئی مطلب جو ہے کون لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی چیز سیکرٹ تو نہیں رہتی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اپوزیشن اس بات پہ ڈسٹرب ضرور ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ غلط ہونا ہمیں بیک فائر کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اور نون کے لوگوں کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے اس ایشو پہ تحفظات ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں 1 مہینہ دور کرنے سے، آگے پیچھے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میرے اپنے خیال میں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ آئیں دھرنا دیں، لیکن تیاری کرنا، ڈنڈے ساتھ لے کے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی شروعات نہیں ہے.
پرامن پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے اور ہمیں اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وائلنس اور تشدد کا آنا جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے بھی نقصان ہوگا، حکومت کے لیے بھی نقصان ہوگا اور ملک کے لیے بھی نقصان۔ گورنر صاحب، آپ خود بھی جب گورنر تھے اور یہ پہلا مارچ ہوا طاہر القادری صاحب کا، یہی جو 14 میں ہوا تھا، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے آنے کی اجازت دی، اس وقت بھی اس طرح کے ڈنڈے وغیرہ لوگوں کے پاس تھے۔ آپ کے خیال میں اب آپ لوگ آنے دیں گے؟ کیونکہ کے پی سے تو چیف منسٹر روز کہتے ہیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے، آپ لوگ آنے دیں گے ان کو اسلام دیکھیں، آباد؟ بات یہ ہے کہ ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ، کوئی ڈسکشن حکومتی سرکلز میں نہیں ہوئی۔ پنجاب کی حد تک تو بالکل پنجاب کی حد تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دھرنے کے معاملے پہ کوئی کسی قسم کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ہے، وہ بھی ہمیں اس کا ایجنڈا جو ہے نہیں معلوم کہ اس میں دھرنے کا ایشو ڈسکس ہوگا یا وہ صرف ایران اور جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بریف جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ سوچ سمجھ کے ہم جو ہے جو بھی فیصلہ کریں گے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ کے خیال میں مولانا کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکلی؟ دیکھیں جی، میں تو جو پولیٹکس ہوتی ہے جی، سیاست، اس میں لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے، خاص کر جب حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو ڈائلاگ، نیگوشیشن جو ہے حکومت کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتی ہے۔ اور میں تو جس فلسفے کا میں حامی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں الیکشن لڑتا تھا پارلیمنٹ کا تو جو میرے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے تھے جی، تو جو 200 ووٹ بھی لیتا تھا، جس کی ضمانت ضبط ہو جاتی تھی، تو جب بھی وہ مجھے ملنے کے لیے آتا تھا تو میں اس کو ایک شخص ٹریٹ نہیں کرتا تھا، میں اس کو 200 لوگوں کا، میں سمجھتا تھا کہ 200 لوگوں کا تو مینڈیٹ ان کے ساتھ ہے، انفلوئنس وہ کرتے ہیں 200 لوگوں پہ تو کرتا ہے، کوئی 100 پہ کرتا ہے، کوئی 200 پہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں انگیج کریں گے، ہم انشاءاللہ انگیج کیوں نہیں کریں گے۔ لیکن پولیٹیکل لوگ جیسے کہ پی ٹی آئی میں کم لوگ ہیں جو پولیٹیکلی بہت زیادہ جن کی بات سنی جاتی ہے، یو آر ون آف دیم، کیا آپ لوگوں کو یہ انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ کیا پرائم منسٹر کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں اور ہم جا کے مولانا سے بات کرتے ہیں، بجائے یہ کہ کوئی تیسری پارٹی آ کے ان سے بات کرے؟ دیکھیں، ہمیشہ جب نیگوشیشنز ہوتی ہیں تو اس کے پہلے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ پرائم منسٹر اناؤنس کر دے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور دوسری سر سے جواب آ جائے کہ ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو پہلے کسی نہ قسم کا جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ آیا میں اعلان کر دوں کہ میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں مولانا سے ڈسکس کروں، اور مولانا صاحب آپ سے کہیں بھائی میں تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ زبردستی مجھ سے بات کریں گے، اور مولانا کہ میں این آر او نہیں دیتا، تو وہ ہمیں کہا کہ ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے، دوبارہ برطانیہ بھی واپس نہیں جانے دیں گے۔ تو اس لیے میں مولانا صاحب کو جانتا ہوں اچھی طرح، مطلب کوئی ہماری تو تمام جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کے لیے ہمارا ایک احترام ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب تو میں ان کی بہت عالم تھے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلاسگو میں بھی وہ ہمارے پاس آئے تھے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے پاس گلاسگو میں آتے رہتے۔ تو آپ کے ساتھ ایک ان کا ہے تعلق اس طرح کا کہ بات؟ میرا تعلق جی ایک ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ بینیفیشل ہے یا نقصان دہ، چونکہ میں برطانیہ میں رہا ساری زندگی، تو وہاں پر میرے جو بھی پاکستان سے آتا تھا مجھے خوشی ہوتی تھی، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی مطلب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں لوگوں کو ویلکم کرنے میں، کہ بھئی یہ بڑا آدمی آیا ہے اس کو پروٹوکول دو، یہ کوئی مطلب بیچارہ مڈل کلاس ہے، تو میرا تو یکساں سب کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اور اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ایون کسی ویلیج میں آسما جاتا ہوں نا تو مجھے 2-4 بندے ضرور مل جاتے ہیں کہ سر آپ کے پاس ہم نے کھانا گلاسگو میں کھایا تھا، کوئی کہتا ہے کہ سر ہم آپ کے پاس سب کام میں آئے تھے، تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو میں کیسے وہاں پہ ملنے میں اور ان کو لک آفٹر کرنے میں اور ان کا ہوسٹ بننے کا مجھے شرف جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ تو چوہدری صاحب، آپ نے بھی چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان سے بھی بات ہوئی ہے اتحادیوں کے ساتھ کہ دھرنے کے بارے میں کیا پلاننگ کرنی ہے؟ انہوں نے سنا کچھ آپ کو اچھی چودھری شجاعت کی جو باتیں ہیں میں ان کو ہمیشہ وزن دیتا ہوں، وہ بہت بڑے ان ڈیپتھ سوچ رکھنے والا پولیٹیشین ہے،
اور پھر پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، پاکستان کی سیاست ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور ان سے اس بارے میں ظاہر ہے جب سیاستدان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر ہم نے صرف خیریت دریافت کی ہو، دھرنے کی بات نہ ہوئی ہو، لا اینڈ آرڈر کی بات نہ ہوئی ہو، گڈ گورننس کی بات نہ ہوئی ہو، تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انگیج ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی حامی ہیں اس کے کہ انگیج ہونا چاہیے ان کو؟ جی، ہمیں بالکل کوئی بھی دیکھیں نیگوشیشن کے بغیر اگر ہم نے انگیج ہوں گے تو پھر ہی ان سے ہم طے کریں گے کہ بھائی اگر آپ نے آنا ہے تو جی بسم اللہ، کسی آپ گراؤنڈ جو ہے شہر کے باہر وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیں، یہاں کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم جو ہے وہ نہ کریں، یا کوئی اور کوئی پرپوزل ہوتی ہے نا جو ڈسکس ہوتی ہیں، اور کوئی بھی پرپوزل میں تو نہیں آفر کر سکتا جب تک میں اپنی حکومت کے لوگوں کو، چونکہ ہے بھی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے یقینی طور پہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، اور پنجاب میں جو کچھ ہونا ہے وہ پنجاب کی کیبنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو فیڈ بیک ہے ہماری حکومت کا خیال یہ ہے کہ ہم صوبوں کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ اپنی حالات کے مطابق جو ہے کس طریقے سے اس پروٹیسٹ کو ڈیل کرنا ہے وہ اپنے لحاظ سے فیصلہ جو ہے کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جو پنجاب میں فیصلہ ہوگا وہ پنجاب کی کیبنٹ اور چیف منسٹر کریں گے، اور جو کے پی کے میں فیصلہ ہوگا وہاں پر ہماری جو کیبنٹ ہے کے پی کے کی اور چیف منسٹر صاحب ہیں وہاں فیصلہ کریں گے، اور جو بھی فیصلہ کریں گے ان کا ہم احترام کریں گے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں، اور بریک کے بعد ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ اگر صوبے روکتے ہیں اور تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوگا پھر پنجاب میں، چونکہ پنجاب جو ہے وہ مین گڑھ ہوگا اس پوری ایکٹیویٹی کا، تو وہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں ان کی مینجمنٹ بڑی کمزور ہے، کیسے ڈیل کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویری پلیزنٹ پرسنالٹی اور ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے اب پاکستان کی سیاست میں، پہلے برطانیہ میں۔ چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، اب آپ یہ بتائیے کہ پنجاب نے، کے پی نے کہہ دیا کہ ہم تو دھرنا روکیں گے، مارچ روکیں گے، آپ کے یہاں بزدار صاحب ہیں، بزدار صاحب کیا روک پائیں گے؟ نہیں روک پائیں گے؟ تصادم ہوگا تو پنجاب میں تو صورتحال بڑی فریجائل سی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو سچویشن کے پی کے کی ہے وہی پنجاب کی ہے، لاٹ آف سملرٹیز ہیں، تو حکومت جو ہے مؤثر حکومت ہے پنجاب میں بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لیکن ابھی چونکہ پنجاب نے فیصلہ نہیں کیا ہے اس لیے میں اس پہ کامنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن روکنا چاہیے ویسے آپ کے خیال میں؟ تصادم کی صورتحال پیدا کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو اس لیے کہ چونکہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے، چیف منسٹر کا فیصلہ ہے، میں اپنی رائے جو ہے ان پرائیویٹ یقینی طور پر ان کو دوں گا، لیکن ایک بات جو ہے وہ ضرور میرے ذہن میں ہے کہ ہمیں انگیجمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب چونکہ پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، بزدار صاحب کی، آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک، یعنی جس دن سے بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں آج تک یہ کہا جا رہا ہے، اور گورننس سامنے ہے کہ اس کے بہت سوالات ہیں، کہ صوبہ ایک نہیں کئی لوگ چلا رہے ہیں۔ تو یہ آسماں، ایک تو میں کنفیوژن دور کر دوں، میں آپ کو بتا، اچھا، چونکہ پنجاب میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے بائی دی آرڈر آف گورنر پنجاب، جو بھی ہو، تو اس سے ایک لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید صوبے کو گورنر جو ہے چلا رہا ہے۔ ایون پڑھے لکھے لوگ یقین مانیں کہ جب ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گورنر نے کی ہے، حالانکہ پوسٹنگ میں، ٹرانسفرز میں، پرموشنز میں گورنر کا 0% رول ہے۔ ہاں، یہ ضرور چیز ہے کہ جو چیزیں میری ریمیٹ میں ہیں ان پہ میں جو ہے اپنا پورا اپنے فیصلے کرتا ہوں، اور اس میں چیف منسٹر صاحب انٹرفیئر نہیں کرتے، اور جو چیف منسٹر صاحب کا دائرے میں چیزیں آتی ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر یونیورسٹیز کا میں چانسلر ہوں، حالانکہ یونیورسٹیز کی بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو سمری جو ہے انیشیٹیو ہوتی ہے
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یا ایگریکلچر یونیورسٹیز کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے، انڈسٹری کی انڈسٹری انجینئرنگ کی انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ سے، لیکن وہاں پر میں نے بالکل کلیئر میسیج تھا میرا تمام منسٹرز کو بھی، سیکرٹریز کو بھی، کہ کوئی وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ کے علاوہ نہیں ہو. اس لیے کہ جب میں گورنر بنا تھا تو مجھے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ یہاں سے پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے میں نے کیسے ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے پی ایچ ای سی کے جو ہے اپنا چیئرمین، اس کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹس کا مسئلہ ہے. تو میں نے ایک بات جو ہے ان ایگریمنٹ سب کو کر لیا تھا کہ بھئی میں کوئی چیز میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن یونیورسٹی میں سمری واپس کر دوں گا جس سے گورنمنٹ کو امبارس ہوگی. اور میں نے 2-3 سمریاں واپس کی بھی جہاں میں سمجھا کہ یہ جو ہے، لیکن ذرا گورنر کا ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے. سیریمونیل نہیں، اس معاملے میں نہیں، ویسے ادروائز صوبے کے باقی سارا جی اس معاملے میں گورنر ہیز دا ٹیتھ. اس لیے کہ جب گورنر ایک دفعہ پھر میں سمری واپس گھر کے بھیج دوں واپس اور اس پہ اتنے آبجیکشن لگا کے بھیج دوں تو وہ سمری واپس آنا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کورٹ میں چلے جائیں گے، وہاں ان کو لیو مل جائے گا. جی لیکن جو سب تو اس میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کو کریڈٹ، دیکھیں ہر چیز نیگیٹیوٹی پہ ہم ضرور جاتے ہیں، جو کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیف منسٹر کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ایجوکیشن منسٹر کو بھی جاتا ہے، ایگریکلچر کو جاتا تھا کہ ہمیشہ سے 3 نام آتے تھے، 3 ناموں میں سے ایک نام یہ ہم لوگ پک کر لیتے. ہم نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ دوسرا تیسرا نام پیچھے سے سفارش پہ آ جاتا ہے. جو اپنا نام 3 میں ڈلوا دیتا ہے وہی سفارش پہ چیف منسٹر تک، گورنر تک بھی. ایک اپوائنٹمنٹ آسما ہم نے نہیں کی جو نمبر 1 نہیں تھا. نمبر 1 جتنے بھی تھے کوئی انفلوئنس ہم نے لیا، کوئی سفارش نہیں لی. پی ایچ ای سی کا جو چیئرمین لگایا وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی اور جو بیسٹ تھا اس کو رکھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. لیکن بزدار صاحب کے اس بارے میں سر آپ کو پتہ ہے بڑی خبریں آتی رہی ہیں، یہ بھی بزدار صاحب کا اس میں بزدار صاحب دیکھیں اگر بزدار صاحب نہیں، میں عرض کروں کہ اگر بزدار صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ نمبر 2 کو 3 کو لکھ کے بھیج دیتے تو میں سمری واپس کر سکتا. یہاں تو آپ کا بھی اختیار تھا نا، اس لیے وہ اختیار استعمال ہوئے. لیکن گورننس جو ہے اوور آل صوبے کی، اب جتنے سرویز آئے ہیں اس میں بزدار صاحب کہیں نہیں ہے. پھر پریشر بھی ہم سنتے ہیں کہ پریشر بھی سرٹن سرکل سے آیا ہے گورنمنٹ کے اوپر، خان صاحب کے اوپر کہ بزدار صاحب کو ہٹائیں، لیکن وہ جوں کہ تو ہے وہاں. آسمان 2 چیزیں ہیں پارلیمانی سسٹم. پارلیمانی سسٹم میں ایک تو پروونشل اسمبلی ہے جس میں پارلیمانی پارٹی ہے تحریک انصاف کی، اور ایک پرائم منسٹر ہے فیڈرل گورنمنٹ. پوری دنیا میں ایک تو انفلوئنس ہوتا ہے. ایون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری لیبر پارٹی تھی، لیبر پارٹی میں کا لیڈر جو ہے آل دا ٹائم نہیں، موسٹ آف دا ٹائم جس آتا ہے وہ لیڈر اسکاٹ لینڈ میں بن جاتا ہے، اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرا بیٹا لیڈر کے لیے کھڑا تھا اپنے الیکشن میں جو ہے اسکاٹ لینڈ میں. تو وہاں پر جب وہ کھڑا تھا تو پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی وہ اس کے خلاف تھی، وہ دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے آپ تو کہتے ہیں یہاں ہوتی ہے دھاندلی، تو وہاں بھی دھاندلی ہوتی. انہوں نے 5000 ٹریڈ یونین کے ممبر بنا لیے گھر بیٹھے، اور میرا بیٹا 2000 پھر بھی 2000 ووٹوں سے آ رہا لیڈر کے لیے. یہ بہت بڑی بات تھی. پہلے ڈپٹی لیڈر وہ الیکٹ بھی ہوا ہے. تو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیڈر کو حق نہیں ہے کہ کسی کو سپورٹ کرے، ایون برطانیہ جیسے معاشرے میں. تو اب پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کی مرضی ہے، وہ چاہے کہ جی میں نے فلاں کو میری سپورٹ ہے، فلاں کو. پھر جو ہے پنجاب کی اسمبلی اسوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ پنجاب کے ممبرز آف پروونشل اسمبلی ہے اور پرائم منسٹر کا ہے. یہ میڈیا نے فیصلہ نہیں کرنا کہ وہاں چیف منسٹر کون ہے، یہ گورنر نے فیصلہ نہیں کرنا. تو ہمیں اپنا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے، تو اگر گڈ گورننس نہیں ہے تو اس کا اکاؤنٹیبل جو ہے وہ ہماری حکومت ہے، پرائم منسٹر بھی ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ وہاں پہ ایک نیکی، جیسے جہانگیر ترین صاحب کا نام آتا ہے، وہاں پہ پرویز الہی صاحب کا نام آتا ہے، کہیں کہیں آپ کا بھی آ جاتا ہے، آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ نہیں وہ تو چیف منسٹر کر رہے ہیں. تو سب پھر ایک ظاہر ہے کہ 56% کا یہ ملک صوبہ ہے. میں رہا ہوں گورنر پہلے بھی، اب بھی رہا ہوں. ایک بات میں ایسے کہہ دوں، گورنر کا 0 انفلوئنس ہے، جہانگیر ترین کا 0 انفلوئنس ہے،
चौधरियों का कोई थोड़ा बहुत होगा, चूंकि स्पीकर हैं, कोलिशन पार्टनर है, उनका होना भी चाहिए, ही इज ए कोलिशन पार्टनर। तो जहांगीर मैं तो एक पार्टी से हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्यूट पावर जो है, इतनी पावर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कभी नहीं दी थी। ये मैं आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ कहता हूं, जितनी इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को दी। तो फिर तो खान साहब रिस्पॉन्सिबल हुए, अगर कुछ भी पंजाब अगर काम नहीं कर रहा तो फिर तो खान साहब रिस्पॉन्सिबल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब का उन पे ट्रस्ट है, फेथ है। तो हमें देखे ना, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे गवर्नर बनाया, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं बन सकता। चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया, स्पीकर उन्होंने अपॉइंट किया। तो वैसे भी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे गवर्नर बनाया तो मैं को ठीक किया, और प्राइम मिनिस्टर ने अगर दूसरे को बना दिया तो मैं को प्राइम मिनिस्टर गलत किया। ये प्राइम मिनिस्टर की जजमेंट है, जिसकी जजमेंट है ज़ाहिर अकाउंटेबल भी वही होगा। तो फिर तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कुछ और जो सियासी मुल्की सियासत है उसके ऊपर अहम इनपुट और बातें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाजरीन। हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नशिस्त में इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जो कि गवर्नर पंजाब हैं। गवर्नर साहब, अब मुल्की सियासत की तरफ वापस आते हैं। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है, लोगों के अंदर अनरेस्ट है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। आपकी हुकूमत जो वादे करके आई थी उसकी शुरुआत भी कहीं नहीं हुई, इसलिए लोगों की मौलाना की पल्स अवाम के हाथ के ऊपर, नब्ज़ उनके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे तो उनको रोकना मुमकिन होगा? देखिए, मेरा जो फीडबैक मेरा है, मेरे ख्याल में लोग इस वक्त मौलाना का साथ देने के लिए तैयार नहीं है कश्मीर की वजह से। लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा उनकी कश्मीरियों के साथ हमदर्दियाँ हैं, अटैचमेंट है। और दूसरा जो वो डंडे की सियासत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे भी धरने के जो मकासद हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान ने धरना दिया, उसने कहा कि भाई 4 हलके हैं, इनको खोलो। वो कोर्ट में गया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। भाई अगर इनको इलेक्शन से इतराज़ है तो मुझे बताएं कि कौन कौन सा केस ट्रिब्यूनल में इनका पेंडिंग है जिसकी वजह से धरने जा रहे हैं। कौन से हलके हैं जिनसे ये कह रहे हैं कि जी फलां हलके हैं, उनको खोलो, अगर नहीं खोले तो हम जा रहे हैं। कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है जिस पे ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ना ये हाई कोर्ट में गए हैं, ना ये ट्रिब्यूनल के पास गए हैं। तो हमें पहले तो ये उन्हें बताना चाहिए कि भाई क्या एजेंडा क्या है, क्या हमारी हुकूमत से उनकी डिमांड्स हैं, जो हम उनकी डिमांड्स पूरी करें, हम उनसे नेगोशिएट करें। लेकिन अभी तो हमें ये नहीं पता कि हमने गलत क्या किया है कि वो कहते हैं कि जी हमने धरना देना, आप डिजाइन करके। वो कह रहे पूरा सिस्टम ही गलत था, उस सिस्टम के नतीजे में जो हुकूमत लाई गई वो भी गलत नहीं, है। देखें, वो कहते हैं इनको लाया गया है। मैं कहता हूं कि अगर सिस्टम गलत है तो उसके लिए अदारे हैं, वो अदारों के पास जाते, अदारे उनको इंसाफ ना देते, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ना देती, हाई कोर्ट ना देती, जो कि मैं समझता हूं कि हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, हमारी हाई कोर्ट जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, इंडिपेंडेंट फैसले कर रही हैं। देखें, एक हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि जो इशू है वो ये है कि जिसके हक में कोर्ट फैसला कर देती है वो जज ईमानदार है, जिसके खिलाफ कर देती है वो जज ईमानदार नहीं। जो पुलिस अफसर किसी के हक में फैसला कर देता है ईमानदार है, जिसके हक में फैसला नहीं करता वो कहता है मुझसे दूसरे से पैसे ले। तो साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ पीटीआई ने किया है। उन्होंने भी पहले धरना दिया, डिमांड्स रूट किए, जिस तरह से ये डिमांड करते आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे, मैं ये कहता हूं कि चाहिए ये था कि उन्होंने 4 हल्के डिमांड कर रहे थे, हम कहते हम 148 खोलने के लिए तैयार। क्या इशू था? तो हमने क्यों नहीं किया? आई मीन मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं ना। लेकिन अभी भी सर वो तो कह रहे हैं ना कि ये सिस्टम जाली है, ये पार्लियामेंट जाली है। हम ये कहते हैं कि अगर ये पार्लियामेंट जाली है, अगर ये इलेक्शन जाली है तो गए हैं ना, ये अपना कासिम सूरी के केस पे गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो इनको दूसरे हलकों में जाने से क्यों रोक सकता है? मुझे ये बताएं कि अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है इन्फ्लुएंस कर रही है, ट्रिब्यूनल्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, इलेक्शन कमीशन को कर रही है, तो उन्होंने तो हमारे डिप्टी स्पीकर जो है उसके खिलाफ फैसला दे दिया।
اچھا تو آپ جائیں بھئی دوسری، اگر دیکھیں نا آسما، انصاف کی بات کریں کہ اگر وہ قاسم سوری کے خلاف جا سکتے ہیں تو کسی اور جگہ پہ جو ہمارا ایم این اے بنا ہے ان کے خیال میں جعلی ووٹوں سے یا وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو جائیں حکومت میں، اگر فیصلے نہ ہو تو پھر ہمیں بتائیں. لیکن سر یہاں پہ تو سسٹم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنے نہیں دینا اب تک. اب دونوں صورتوں میں نہیں، وہ آ پنجاب نے جائیں، یہ نہیں کہا ابھی. ٹھیک، لیکن وفاق میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی وفاق نے بھی ابھی نہیں کہا. مطلب ابھی صرف بریگیڈیئر پروینس اعجاز شاہ صاحب جو ہے یا جو گورنمنٹ کے حلقے ہیں ان سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ روکنا ہے ان کو. وہ روکتے ہیں تو مسئلہ ہوگا، وہ نہیں روکتے تو مسئلہ ہوگا، مذاکرات پہ تو آنا ہی پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس طرح مذاکرات کر سکے؟ دیکھیں آسما، میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری یہ ڈیمانڈز ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی ڈیمانڈ ماننے والی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ ڈیمانڈز ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. انہوں نے 3-4 مطالبے رکھے ہیں نا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، نہیں، عام انتخابات کا یہ اعلان کون سی بات ہے کہ 5 سال کے لیے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں. وہ کہتے ہیں پہ 2014-13 میں بھی دیا تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر چلا جائے. نہیں، وہاں پر اس وقت تو جو نیگوشیشن تھی، جو جتنی بھی ہوئی تھیں، میں تو ان میں انوالو تھا. 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی تھی ساری. کیا تھا 4 حلقوں میں؟ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کہتا کہ 4 حلقوں نئے الیکشن کروا لو. لیکن گورنر صاحب آپ کی اتنی نظر ہے قومی سیاست پہ بھی، بین الاقوامی پہ بھی، آپ مجھے سچویشن بتا دیں کہ وہ آئیں گے تو آپ کو بات کرنی ہے، مذاکرات میں کچھ نہ کچھ ماننا ہے، وہ نہیں آئیں گے، ان کو روکا جائے گا تو بھی بات کرنی پڑے گی. دیکھیں میں عرض کروں کہ ڈائلاگ کا تو جو ہے انگیجمنٹ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر ایک سے کرنی چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب مولانا صاحب کیا کہتے ہیں اور ہم کہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ تو ایک اسٹریٹجی کی بات ہے جو پراپر جو ہے کور کمیٹی کی میٹنگ آج پرائم منسٹر صاحب نے بلائی ہوئی ہے، تو اس میں ڈسکشن ہوگی، بات چیت ہوگی، سب لوگ رائے دیں گے، اس کے بعد ایک لائحہ عمل جو ہے حکومت تیار کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات پہلے ہی شروع ہو سکتے ہیں، اس تک نوبت نہ آئے؟ کیونکہ مولانا کہتے ہیں 27 سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا. سیاست میں ہر چیز پاسبل ہوتی ہے، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے کہ کل کے دشمن آج کے سیاست میں دوست ہیں، آج کے دوست سیاست میں کل کے دشمن ہیں. یہ سیاست ایک بڑی بے رحم ہے اور پوری دنیا میں یہ بروٹل ہے. اور آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، آخری سوال سر، کہ مارچ کو رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ میری رائے میٹر نہیں کرتی، یہ پارٹی کی رائے ہوگی. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں، وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صوبوں نے فیصلہ کرنا ہے. چیف منسٹر پنجاب اپنی کیبنٹ سے مشاورت کریں گے اور جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں وہ اپنی مشاورت کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب سب سے مشاورت کریں گے. تو اس مشاورت کے بعد ہی جو بھی فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. گورنر صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے، پولیٹیکلی انگیج بھی کرنا چاہیے اور حکومت کو ایک باقاعدہ لائحہ عمل بھی بنانا چاہیے تاکہ اس کنفرنٹریشن سے بچا جا سکے جس کا کہ اپوزیشن پلان کر رہی ہے. کیا واقعی حکومت انگیج کر پائے گی کہ نہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.